अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। में साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, मुल्क की मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए मुआशी इमरजेंसी की तैयारी हो रही है, जबकि हम देख रहे हैं कि FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने का इरादा भी रखती है। आज सदर मुमलिकत ने इलेक्शन इस्लाहात और नैब तरामीम का बिल बगैर मंजूर किए ही वापस भेज दिया, जबकि ये मखलूत हुकूमत अभी तक चेयरमैन नैब कौन होगा ये भी डिसाइड नहीं कर पाई। ओवरऑल सिचुएशन को देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हम अभी भी गैर यकीनी सूरत हाल से बाहर नहीं निकले हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हुकूमत अभी तक खतरात की जद में है? यही सवाल अपने पैनल के सामने रखूंगी। या सब नैब केसेस का मुस्तकबिल क्या इस हुकूमत के मुस्तकबिल का तयन भी करेगा? देखिए, स्पेकुलेशन में ना जाए। इनको ये जो हैं होनहार टीम और ये सारी जो इसको क्यों लाए गए थे, ये तजर्बाकार हैं, ये तजर्बा रखते हैं हुकूमत का। 2 महीनों में इन्होंने मुल्क के साथ वो कर दिया है जो कि तारीख में भी नहीं किसी का जिक्र आपको मिलेगा। आप कल जो है हम पेट्रोल का रो रहे थे, वो तो आप भूल ही गए। आप बाजार नहीं जाते, ये इन्होंने वो खुर्दनी तेल के साथ क्या किया है। जी जी बिल्कुल। 200 रुपये बढ़ा है, 600 रुपये पे पहुंच गया है। 530 537 इतने में 600 पे वो जो है बिक रहा है, 600 से 400-500 रुपये ज़्यादा जो है वो बिक रहा है खुर्दनी तेल का। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ये जो है वो जो आप वावेला करती थी कि आवाम को रिलीफ क्या, ये क्या आपका दर्द है आवाम के लिए, वो थोड़ा सा दर्द जो है वो थोड़ा सा मध्यम नहीं, दर्द अभी भी वैसा ही है या सब। अब मैं ग्रोसरी के लिए जाऊंगी तो वो दर्द ज़्यादा उठेगा। वो आप देखिए इनको बात यह है कि आपने सारा कुछ, वो एक सवाल जिसका जवाब नहीं मिल रहा कि ये आपने नौटंकी क्यों, इनको आपने लाना था। ये जो है जब सऊदी अरब कल भी जिक्र किया था और आज तो अखबारात में जिक्र है, कोई बेटा वहाँ बैठा हुआ है, भतीजा वो तुर्की में साथ। वो टर्किश प्रेसिडेंट जो है वो कोई किसी वो जानता नहीं है कि आपके खिलाफ कौन से केसेस हैं। उनसे उस डिनर से पहले वो टर्किश प्रेसिडेंट को सारा बताया होगा कि वो जो बेटा वो जो है समझदार, उसके खिलाफ ये हैं। उनको सऊदीज को नहीं पता आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और बात जो है बड़ी, मुल्क के जो करप्ट तरीन अनासर हैं, करप्ट तरीन इस हिसाब से आप लगाइए जो उनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं, उनको आप ला के आप वो जो हैं कौन उनके सरबराह बन जाते हैं, कौन है बाप के बाप और बाप के दादा, वो आप सरबराह बन रहे हैं। आप अपने साथ क्या कर रहे हैं, मुल्क के साथ छोड़ अपने साथ आप क्या कर रहे हैं, इसका कोई जवाब आप पेश कर सकते हैं? किसी ने जवाब पेश किया है? यहाँ पे हमजा को यहाँ इस पंजाब हम बड़े गुनाहगार होंगे, हमें अपने गुनाहों की सज़ा मिलनी चाहिए, पर हमें ये सज़ा मिलनी चाहिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जिसकी हज़ारों साल पुरानी तारीख है, आप इस जो है रंग बिरंगे बसकटों वाला जो है इसको आप बिठा दें। तो पहले उस्मान बुज़दार साहब के बारे में भी आपका ये ख्याल तो क्या हम उसकी तारीफ करते थे? नहीं। क्या हम तारीफ करते थे या हम कहते थे कि इमरान खान ने समझदारी का मुजाहरा किया है? पर कम अज़ कम उस्मान बुज़दार इसका इमरान खान का चचा या भतीजा या भांजा नहीं था, और ये तो आपका बेटा है, केसेस हैं, सब कुछ है। इन्होंने क्या, ये जो है हम कहते हैं श्रीलंका ना हो आप मुमासलत कर लें श्रीलंका और पाकिस्तान से। वहाँ पे राजा पाकसा फैमिली जो है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे ये शरीफ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको तो आपसे ज्यादा किसको पता होगा। बाप एक जो है प्रेसिडेंट, ठीक है, दूसरा जो है महिंदा वो वजीर आजम, एक कौमी असम्बली का स्पीकर, कई जो है वज़रा काबीना में, और यही जो है यहाँ पे पंजाब स्पीड। ये जो है आपने जो 2 बड़े प्रोजेक्ट्स लाहौर में बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स आपने उधार के पैसे से बनाए हैं जो आपको देने हैं वापस, जिन प्रोजेक्ट्स की कोई रिटर्न नहीं है, जिनसे कोई हासिल कुछ नहीं है। वहाँ पे आप देख ले श्रीलंका में यही किया, जो उनका आबाई जाती उमरा वहाँ पे है श्रीलंका में, एक स्टेडियम बन रहा है बड़ा सा, एक वो बंदरगाह बन रही है,
جو پھر چینیوں کو دینی پڑی کیونکہ وہ ادھار آپ نہیں کر سکتے. سڑکیں بن رہی ہیں, یہ رائیونڈ والی انڈر پاس اور اوور پاس بن رہے ہیں, وہ ہنی پل بن رہے ہیں کیولری گراؤنڈ سے, اور وہاں پہ سارا کچھ وہی جو یہاں پہ ہے. اور آپ نے اور ایک ناٹک دیکھیں, یہ جو آج وہ جو کل جو فیصلہ ہوا کہ تمام تقرریاں پبلک آفیشلز کی, تمام محکموں کی ویٹنگ اسی کون کرے گا, وہ ادارہ کرے گا. یہ ان کا مریم پرانا طریقہ واردات ہے. اچھا, جب میں ایم پی اے تھا غلطی سے 97 میں, اور یہی ہمارے جو ہے پنجاب کے فرزند جو ہیں, فرزند ارجمند اور فرزند اول چیف منسٹر تھے, ایسا ان کا فارمولا تھا. فوج کو کبھی میٹروں کے پیچھے لگا دیتے تھے, کبھی گوسٹ سکولوں کے پیچھے لگا دیتے تھے, کبھی واپڈا کا انچارج بنا دیتے تھے. فوج خوش کے ہم پہ اعتماد ہو رہا ہے, فوج کو وہاں لگا دیا اور اپنے آپ کو اپنے دھندوں کے لیے, دھندا مطلب بزنس کاروبار وہ ہے, میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں, وہاں پہ لگا دیا. یہاں پہ آج نوٹیفیکیشن سے مقتدر اداروں کو خوش کر دیا. واہ جی, ان کو دے دیا ہے اپنے دھندے جاری اور ساری. وہ شوگر ملیں بھی, اور مجھے بتائیں تو سی, اور ملک کون سا ملک ہے جو ہے اس دنیا میں جہاں پہ شوگر مل والے اور بیٹوں کے کاروبار اور چوزے اور وہ جو ہیں وہ ککڑیاں کا کاروبار جو ہے, اور آپ اقتدار میں ہیں. مطلب کیا, مطلب ایک ہم بڑی, مطلب ہمیں سزا ملنی چاہیے, پر یہ ملنی چاہیے جو ہمارے ساتھ یہ بیڑا غرق آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سزا ہے یا جزا ہے؟ سلمان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. سلمان صاحب, ایک سوال اٹھا رہے ہیں یا سب کل سے کہ کیا ملا یہ سب کر کے. آج وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم نے بھی وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ سے اگر حکومت نہیں ہوتی تو پھر سازش کی ہی کیوں تھی. اور کل ہم دیکھ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب اب سیاسی ڈائیلاگ کا مشورہ دے رہے ہیں. یہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک آپ نے جزا سزا اور جو بات کی ہے, میں تو وہ بات روز روز رپیٹ نہیں کرنا چاہتا. البتہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو بات کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بطور سابق پرائم منسٹر کے ایک پارٹی کے ذمہ دار کی حیثیت سے وہ ایک سنجیدہ بات ہے. اچھا, کہ انہوں نے کہا کہ آپ سیاسی ڈائیلاگ کریں, اور سیاسی ڈائیلاگ دیکھیں, پاکستان کے اندر یہ جمہوریت جو ہے یہ ڈائیلاگ کے عمل کا نام ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ڈائیلاگ کا عمل بالکل مسدود ہو کے رہ گیا ہے؟ حکومت اپوزیشن کے درمیان ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال ہے, آج سے نہیں. اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بنی کہ کوئی ایک دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ وہ اپنے مخالفین کو چور اور ڈاکو نہیں قرار دیتے تھے. اور اب جب یہ برسر اقتدار آئے ہیں تو یہ بھی ان کو ٹارگٹ کرتے نظر آ رہے ہیں. کیا پاکستان کے حالات اس طرح کی سیاسی محاذرائی تناؤ اور ٹکراؤ کے متمل ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم روز بیٹھ کے ایک خاندان کو ٹارگٹ کر کے, کیا یہ پاکستان کے ایشوز ہیں؟ میرے خیال میں یہ کوئی ایشوز نہیں ہیں. پاکستان کے ریئل ایشوز ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, پسماندگی ہے, اور سب سے بڑا چیلنج پاکستان کی معیشت ہے. اور جو لوگ معیشت پہ اثر انداز ہو رہے ہیں انہیں تو یہ سارا کچھ سوٹ کرتا ہے. جو پاکستان کا دشمن ہے, پاکستان کے دشمن کو پاکستان کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ہم کون سی ایسی کمی چھوڑ رہے ہیں جو پاکستان کے دشمن نے پوری کرنی ہے؟ دیکھیں, بات یہ کہ یہ جدید دنیا ہے, اب نہ یہاں پر اٹامک پاور استعمال ہونی ہے, نہ توپیں چلنی ہیں. یہ تو معاشی جنگ ہے, اور جو ملک معیشت کے حوالے سے مضبوط ہیں وہاں پر خوشحالی ہے, وہ دنیا کی دوڑ میں آگے کی طرف جا رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ پچھلے چند سال کے اندر ہم لوگ دعوے بہت کرتے نظر آ رہے ہیں, ہم تو معاشی میدان میں پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اب تو اقدامات کر رہی ہے نا یہ حکومت جو آئی ہے, آپ کی نظر میں دیکھیں ابھی جو کہا گیا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں تک ہمیں حقائق بتانے چاہیے. حمزہ شہباز اگر موروثیت کی بات کرتے ہیں تو موروثیت کا تو میں بھی خلاف رہا ہوں, لیکن میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی, اور بات یہ کہ وہ تیسری دفعہ ایم این اے بن کے آیا ہے, ایم پی اے بھی بنتا رہا ہے. آپ اس کا بزدار کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے. یہ بات ضرور ہے کہ ایک باپ اگر پرائم منسٹر ہے تو اس کے بیٹے کو چیف منسٹر نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ اس کی سیاسی سٹرگل سے انکار نہیں کر سکتے. وہ جیلوں کے اندر آئے, انہوں نے مقدمات کو فیس کیا, اور آپ نے جو بات آج ایف آئی اے کے حوالے سے کی ہے, یہ تو پاکستان کے اندر ایک اچھی روایت قائم ہو رہی ہے نا کہ آپ حکمرانوں کو
عدالتوں کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے. لیکن یہ فرق پاکستان کی ڈکٹیٹرشپ اور پاکستان کی جمہوری لیڈرشپ میں تمام سیاستدان ان کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں, وہ کورٹس کے سامنے پیش ہوتے ہیں, ڈکٹیٹرشپ پیش نہیں ہوتی. لیکن میں پھر وہ اسی بات پہ آؤں گا کہ کیا آج کا پاکستان اس طرح کے ایشوز کہ جی وہ فلاں واسکٹ پہنی ہوئی ہے, کوٹ پہنا ہوا ہے, میرا خیال آج اس سے زیادہ مہنگائی خوفناک صورتحال اختیار نہیں تھی کی جو آج ہو رہی ہے. اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. اور وہ جس خوردنی تیل کا کہا گیا وہ 600 پہ پہنچ گیا. اب ذرا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, 160 روپے پر کلو تھا, 460 بھی کسی کے دور میں ہوا, 460 سے 600 ہوا ہے. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ وہی بیانات جو آج سے چند ماہ پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے شہباز شریف صاحب دے رہے تھے, آج شہباز شریف صاحب ان کے حوالے سے دے رہے ہیں اور وہ ان کے حوالے سے دے رہے ہیں, اور وہی بیانات ہیں. آپ کے رول تبدیل ہو گئے. بات یہ کہ اگر پاکستان نے آگے کی طرف جانا ہے تو آپ کو سنجیدگی اختیار کرنی پڑے گی. اور شاہد خاقان عباسی صاحب اگر وہ کوئی اپوزیشن کو نہیں کہہ رہے, وہ اپنی حکومت کو کہہ رہے ہیں, اپنی لیڈرشپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ سیاسی ڈائیلاگ کا عمل آگے بڑھائیں. اور شہباز شریف صاحب کو دیکھیں, بات یہ کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, انہوں نے ایوان کے اندر انہیں مشورہ دیا تھا کہ ایک چارٹر اکانومی پہ کرتے ہیں, ان کا ہاتھ جھٹک دیا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کے پاس موقع ہے, لائن اب وہ ذرا پاکستانی معیشت پہ ڈائیلاگ کی پیشکش کریں. اور حکومت کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اپوزیشن کو لا سکتی ہے. دیکھیں آپ اگر اپوزیشن کو ٹارگٹ کریں گے, کل آیا کہ جی وہ غداری کے مقدمات, میں نے تو آپ کو مثال دی تھی کہ پچھلے سال ان کی ساری لیڈرشپ پہ صرف تقریر سننے کے جرم میں غداری کے مقدمات قائم کر دیے گئے تھے. کہاں گئے وہ مقدمات؟ ان مقدمات سے کچھ نہیں نکلنا. بات یہ کہ پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج معاشی چیلنج ہے. معاشی چیلنج کے حوالے سے کون کتنا سنجیدہ ہے؟ پاکستان کے لوگ ان کی باڈی لینگویج بھی دیکھیں, ان کے اقدامات بھی دیکھیں, ان کے اعلانات بھی دیکھیں, اور کون شخص ہے جو پاکستان کے اندر انتشار پیدا کر رہا ہے, خلفشار پیدا کر رہا ہے, محاذرائی کو آواز دے رہا ہے. یہ لوگ اپنے اندر جان پیدا کریں اور ان کی پکڑ کریں. سیاسی ڈائیلاگ بھی وقت کی ضرورت ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب استقامت کو حضور آپ سے سیکھتے ہیں نا, صرف اپنے موقف پہ کہہ لیتے ہیں, بدلتے نہیں. مہنگائی کا طوفان, معاشی ایمرجنسی کی تیاریاں, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ معاشی ایمرجنسی ہوتی کیا ہے, اس کا کس طرح سے اطلاق ہوتا ہے, اور دوسری طرف ان تمام تر چیزوں کے بعد آپ حکومت کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, معاشی ایمرجنسی کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ حکومت ہی کو ہوگا. حکومت کے اختیارات بڑھ جاتے ہیں, ڈنڈا سوٹا وہ زیادہ آسانی سے چلا سکتے ہیں. اور اگر ایمرجنسی نافذ کر کے وہ فنڈامنٹل رائٹس بھی سسپینڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی پروویژن کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. اس کے لیے ایک اسپیسیفک نیا آرڈر ایشو کرنا پڑتا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ ایمرجنسی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, بات یہ ہے کہ یہ فیصلے کون کر رہا ہے اور کس کو کرنے ہیں. مہنگائی ہے, ہم رو رہے ہیں مہنگائی ہے, پیٹرول 60 ہو گیا, یہ ہو گیا, دل پہ پتھر رکھ کے ہم نے یہ فیصلہ کیا. سوال یہ ہے کہ اس مہنگائی کو ریگولیٹ کیا امریکہ آگے کرے گا؟ کیا برٹش پرائم منسٹر کے آرڈر سے یا مہنگائی کم ہوگی؟ مہنگائی کو کم کرنے کی بنیادی ذمہ داری پروونشل گورنمنٹ پہ ہوتی ہے. پروونشل گورنمنٹ کو یہ ڈیل کرنا ہوتا ہے, اور پھر مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکتی. دیکھیے, تھوڑا سا جس طرح ابھی سری لنکا اور پاکستان والی بات ہوئی, اسی طرح ہمیں لرن کرنا چاہیے دوسرے ملکوں سے. سری لنکا کی بہت اچھی مثال ہے, راجہ پاک سے فیملی, اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں بھی 1-2 فیملیز ہیں جو اسی طرح انفلوئنشل ہیں. دیکھیے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ جہاں بزنس اور پالیٹکس کو آپ اکٹھا کریں گے وہاں عوام کے لیے کچھ نہیں ہوتا. مجھے دیکھیں نا, بڑے بڑے پولیٹیکل رائٹرز موجود ہیں جو بار بار آپ کو وارن کرتے ہیں کہ بزنس انٹرسٹ اور پولیٹیکل انٹرسٹ کو کمبائن نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہے پھر سوشل جسٹس نہیں کر سکتا, کیونکہ وہاں اقتصادی مفادات آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو قیمتیں بڑھا رہے ہیں اس وقت, وہی تو اس حکومت کے سب سے بڑے سورس آف سپورٹ ہیں. لیکن نا, بزنس مڈل لیول کا بزنس آرڈر پنجاب کا جو ہے وہ اس گورنمنٹ کا سب سے بڑا سورس آف اسٹرینتھ ہے. ٹھیکیدار, اچھا ریئل اسٹیٹ بزنس والے, اچھا یہی وہ لوگ ہیں جو اس نظام میں بینیفٹ کر رہے ہیں. لہٰذا یہ ڈیسیجن میکنگ کی کیپیسٹی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, کیونکہ ان کے اپنے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے. ورنہ آپ اگر ریگولیٹ کرنا چاہیں تو پروونشل گورنمنٹ کنٹرول کرے. ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں پروونشل گورنمنٹ کو نہیں کرے گی, اس کے اپنے مفادات کو نقصان ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ جو کہتے ہیں کہ جو اریسٹ کا ایشو ہے, FIA کی جانب سے, دیکھیں
یہ بات ٹھیک ہے کہ باہر بھی کیسز ہوتے ہیں پولیٹیشنز پہ، لیکن جن پولیٹیشن پہ اتنے سیریس کیسز ہوں وہ ٹاپ کی پوزیشن کہیں آکوپائی نہیں کرتے. صرف ایک ملک ہے جس میں یہ ایسا ہوا جس کے پرائم منسٹر پہ، سٹنگ پرائم منسٹر پہ کیسز چلے ہیں. بعد میں خیر اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ آپ کو بریک میں بتا دوں گا اس ملک کا نام، کیونکہ اس ملک کے نام سے پاکستان میں کھلبلی مچ جاتی ہے. تو وہ ایک کیس ہے، تو وہاں عہدے نہیں ہوتے. اب آپ یہ پاکستان ہی میں ممکن ہے کہ آپ ٹاپ پوزیشنز پہ ہیں اور آپ کے خلاف چارجز ہیں جن کو آپ کلیئر نہیں کرتے. اگر یہ کام انگلینڈ میں ہوتا یا امریکہ میں ہوتا تو ان سے کہا جاتا کہ جناب والا آپ کا حق ہے، حکومت کرنا چاہتے ہیں تو یہ چارجز کلیئر کروا دیجئے، ان کو آپ سائڈ کروا دیجئے، پھر آپ جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ آپ اریسٹ کی بات کرتے ہیں، کون یعنی کس قسم کی آپ یہ سوچ ہے کہ اریسٹ ہو سکتے ہیں؟ یا یہ پاکستان ہی ہے؟ اگر عام آدمی ہوتا نا تو ان کو اتنی پیشیاں نہ پڑتی کہ جناب آپ جو ہے وہ چارج شیٹ نہیں ہو سکتے. عام آدمی اب تک چارج شیٹ ہو کے اندر بیٹھا ہوتا. ٹھیک. تو یہ جب تک آپ عام آدمی کا اور بڑے آدمی کا ایک فرق دور نہیں کریں گے، جب تک وہ لوگ اقتدار میں نہیں ہوں گے جن کے مفادات قیمتیں کم کرنے میں ہیں، جن کے مفادات عوام کی خدمت کرنے میں ہیں. اس وقت ہمارے ہاں جو طبقہ رول کرتا ہے، چاہے کوئی ہو، طبقے سے میری مراد ایک بڑا فگر ہے، اس میں پی ایم ایل این والے بھی آتے ہیں، کچھ پی ٹی آئی والے بھی آتے ہیں، پی 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 والے بھی آتے ہیں. جو ہمارا صاحب اقتدار طبقہ ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی جہاں مفادات کا ٹکراؤ وہاں عوام کو کوئی فائدہ نہیں ملتا. لیکن خبر ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر مملکت کی جانب سے آج الیکشن اصلاحات اور نیب ترامیم کا بل بغیر منظوری کے واپس بھیج دیا گیا ہے، کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ آصف علی زرداری کہہ رہے تھے کہ یہ 2 ترامیم اہم قانون سازی کے بغیر ہم عام انتخابات میں نہیں جائیں گے. اب یہ بل منظوری کے مراحل میں ہے، صدر نے واپس بھیج دیا، یہ عمل کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اگر موجودہ حکومت جس کے پاس اکثریت ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر، وہ دوبارہ کر کے بھجوا دے گی اور پھر جو ہے لازم ہو جاتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اوپر پارلیمانی نظام حکومت کے تحت کہ کو کنسیڈر کیا جائے کہ وہ اپرووڈ ہے. جس طرح پنجاب کے گورنر کے حوالے سے بھی انیشل اسمبلی ریجیکٹ کی گئی تھی، دوبارہ چونکہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ شیل، تو پریزیڈنٹ کو پھر کرنا پڑے گا. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بنیادی طور پر انہوں نے یہی کہا ہے کہ جس طریقے سے، جس انداز سے آپ نے یہ سارے قانون پاس کیے ہیں، آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں بھی اس حوالے سے ایک سو موٹو ہوا ہوا ہے کہ جو کام کاج کیے جا رہے ہیں موجودہ حکومت کی طرف سے، خاص طور پر ان کے اپنے کیسز کے حوالے سے، تو اس کے اوپر ظاہر ہے ایک کنسرن تو ہے عدالت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی، اور ظاہر بات ہے پریزیڈنٹ صاحب کا حکومت کے الیکٹڈ شدہ ہیں تو انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے تو اس کو ایڈریس کر دیا جائے گا. مسئلہ جو ہے یہ نہیں ہے مریم، مسئلہ اس سے زیادہ، پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے لیکن مسئلہ اس سے زیادہ گمبھیر ہے. ہر پروگرام کے اندر جو ایاز صاحب بات کرتے ہیں نا، سوال جو سب سے اہم ہے جس کا جواب ابھی تک کسی بھی سطح کے اوپر تسلی بخش ہمیں نہیں مل رہا، وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا کیا ہے، کیوں کر ہوا ہے. کہ جو بہت بڑا سوال سابقہ حکومت کے حوالے سے تھا ہمارے پروگرام کے اندر، میں تو میرے خیال میں چیلنج نہیں کہہ سکتا، سلمان غنی صاحب کو ایک تجویز دوں گا کہ لاہور کے اندر بالکل حمزہ ایک پرانے سیاستدان ہیں، 3 دفعہ ایم این اے رہے ہیں، پنجاب کو انہوں نے پچھلی ایک ڈیفیکٹو چیف منسٹر کے تحت چلایا بھی ہے. عثمان بزدار کو گئے ہوئے، حکومت سے باہر ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ آپ نے ریسرچر سے پتہ کروا لیجئے گا اس نے کہاں سے پیسہ کمایا، اس ثابت کریں، اس کو چلان کریں، اس کے ایف آئی اے اس کے پیچھے لگائیں، نیب لگائیں، اور بھی پنجاب کی اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے وہ لگائیں. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا وہ عرب ہا کھا گیا ہے، تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے بیچارہ عثمان بزدار عرب ہا کھا گیا، کیا عثمان بزدار کا کوئی اپنا بزنس اس نے سیٹ اپ کر لیا، کسی دوسرے تیسرے ملک کے اندر اس نے کوئی فلیٹ خرید لیا، کہیں کوئی پراپرٹی بنا لی. اب تو حکومت ہے، حکومت کے پاس تمام تر اختیارات ہیں، وہ ہمارے سامنے لائیں. پھر مریم، جو سابقہ حکومت اور کے اوپر جو سب سے بڑا اعتراض تھا موجودہ حکومت اور سابقہ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، وہ کیا تھا کہ نااہل، نکمے، معیشت کی ان کو بالکل جو ہے الف بے کا پتہ نہیں ہے، یہ ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں. اور بالکل ہم اس پروگرام میں بیٹھ کے بھی عمران خان کی ٹیم سلیکشن کے حوالے سے بھی بات کرتے تھے اور بھی ایشوز کے اوپر کھل کھلا کے بات ہوتی تھی. تو عمران خان نے آج اپنے جلسے کے اندر کیا بات کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی میرے دور کے جتنے بھی اعداد و شمار ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جب مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ 6% گروتھ ریٹ، اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہی 6% گروتھ ریٹ تھی
اس ملک نے جو ہے کامیابی سے وہ دنیا کے 2-3 ممالک میں ہمارا نام شمار ہے ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس بات کی تائید کریں گے کہ جس نے کامیابی کے ساتھ کووڈ کا مقابلہ کیا, کامیابی کے ساتھ ہم نے جو انٹرنیشنل کموڈٹی سرکل تھا اس کو لے کے آگے ہم چلے, اتنے اس میں زیادہ بریک ڈاؤن تھا, اس کے باوجود ہم نے چیزیں مینج کی, ہمارے ملک کے معاملات ٹھیک چل رہے تھے. جو یا صاحب بات کرتے ہیں کہ معاملات زندگی, آپ کے کاروبار زندگی چل رہی تھی, فیکٹریاں چل رہی تھی, 4 سال بالکل کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی. اور آج جو عمران خان نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی اگر میں بہت برا تھا, میں آپ کے لیے لینڈ مائن یہ بچا رہا تھا, آپ کو نظر آ رہا تھا, تو میری حکومت کو 1 سال رہ گیا تھا, تو مجھے ان لینڈ مائن کے اوپر آپ کو چلنے دینا چاہیے تھا کہ میں وہاں پہ پھٹتا, پھر آپ کے ساتھ آپ کو پتہ چل جاتا کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا ہے. ان کی میرے خیال میں جو ہے ان دا ہائنڈ سیٹ اگر دیکھیں تو میرے حساب سے اس سے بڑی جو اچھائی عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی جو ہے رجیم چینج کا پروجیکٹ کر نہیں سکتا. عمران خان اگر اسی اپنی حکومت کو کمپلیٹ کرتا تو ایک سارے کے ساری ذمہ داری اپنے ساتھ لینی پڑتی. اور آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان ابھی جو جلسہ جلوس دیکھ رہے ہیں اس کا پاپولیرٹی گراف دیکھیں اور ان لوگوں کا دیکھیں, یہ اگر اتنی زیادہ ان کی آن گراؤنڈ جو ایک پریزنس موجود تھی تو میرے خیال میں نون لیگ کو تو ہفتے کے اندر اندر آ کے الیکشن کال کر کے ابھی تک کمپین زوروں پہ ہوتی اور وہ 2/3 میجورٹی لے کے آگے واپس حکومت کرتے. لیکن اس وقت جو پاکستان, میرے خیال میں پاکستان کے ساتھ جو بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے مریم, وہ یہ ہے کہ اس ملک اس وقت جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو آپ نے دھکا دے کے سڑک پہ پھینک دیا ہے, اس کو ٹرک کے نیچے پھینک دیا ہے. ملک آپ کے ڈیفالٹ کے بالکل دھانے کے اوپر پہنچا ہوا ہے. ملک کو چلانا ہے جس شخص نے, چیف ایگزیکٹو ہے, اس کے اوپر سخت الزامات ہیں اور ملک کے ادارے کہتے ہیں ہمیں ان کو گرفتار کرنا ہے. سب سے بڑے صوبے کے چیف منسٹر کو کہتے ہیں ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے, ہمیں ابھی ان کی تفتیش کے حوالے سے اور ٹائم چاہیے. تو ویسے تو یہ بہت بڑی کامیڈی ہے, ہٹ کامیڈی ہے. ہمیں بھی پتہ ہے کہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کو کوئی نہیں جو ہے نہ گرفتار کرتا ہے. یہ عدالت میں دیکھیے گا, اگلے جو پیشی ہوگی اس میں بتایا جائے گا کہ سوالات بھجوا دیتے ہیں, جواب آ جائیں گے جی وہ ہمیں کچھ نہیں ملا, ہم نے کچھ نہیں دیکھا, بس یہ ایسے ویسے ہو گیا, تو معاملات آگے چلیں گے. لیکن اس کے باوجود دنیا کے سامنے آپ نے اپنے آپ کو کیا ایک اتنا بڑا مذاق بنا دیا ہے. وہ بھی ٹھیک بات ہے نا, آپ کے سلمان صاحب بیٹے ہیں, ان کو بھائی ادھر بٹھانے کی کیا ضرورت تھی. ٹرکی وہ ویزا لے کے آ گئے تھے, وہاں پہ گھوم پھر رہے تھے, اپنے ہوٹل میں ان سے چائے پئیں, کافی پئیں, قہوہ پئیں, ٹرکش فوڈ کھائیں, بہت مزیدار زبردست ہوتی ہے. وہ آپ نے پریزیڈنٹ کے ساتھ ٹیبل کے اوپر بٹھا کے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہیں, کیسز ہے, جو مرضی ہے کر لیں. آپ نے ہمیں یہ سب کچھ ہے اور ساتھ ساتھ حکومت بھی ہے, تو اس ساری سچویشن میں مذاق عوام کا بن رہا ہے یا یہ حکومت مذاق بن کر رہ گئی ہے؟ واپس آئیں گے اور بات کرنے نئی تنظیم سازی ہوئی ہے, اس کے مقاصد کیا اور اس کے نتائج کیا ہوں گے پی ٹی آئی کی سطح پر, بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پی ٹی آئی نے پنجاب کی سطح پر نئی تنظیم سازی کی ہے. جنوبی پنجاب کے صدر خسرو بختیار کو عہدے سے ہٹا دیا گیا, ان کی جگہ سینیٹر اون عباس کو جنوبی پنجاب کا صدر مقرر کیا گیا ہے, جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کا صدر مقرر کیا گیا اور اس کے ساتھ حماد اظہر کو جنرل سیکرٹری وسطی پنجاب مقرر کیا گیا ہے. ایاسب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس تنظیم سازی کو؟ یہ لاہور کا جو انہوں نے کیا ہے بہت ہی اچھا کیا ہے. حماد اظہر جیسے آدمیوں کو آگے لانا چاہیے. وہاں پہ شمالی پنجاب میں پتہ نہیں اس ویسے خان کی بھی کیا بات ہوتی ہے, 1-2 جو پرانے کارتوس تھے ان کو پھر بندوق میں ڈال دیا ہے, جو چلے ہوئے کارتوسوں کو. اب میں نام کیا لوں؟ دیکھیے, عمران خان کی لاکھ حماقتیں, لاکھ اس کی کمزوریاں, پر اس ملک پہ جو تسلط 2 پارٹی, 2 ایمپائرز, 2 کمرشل ایمپائرز کی اجارہ داری ہے, اس کا مقابلہ کوئی کسی نے کیا ہے تو وہ عمران خان ہے. اچھا. دوسری بات یہ, عمران خان میں لاکھ کمزوریاں, لاکھ بے وقوفیاں میں کہوں گا, لیکن مے فیئر میں اس کے اپارٹمنٹ نہیں ہیں. اس کی کوئی شوگر ملیں ڈائریکٹلی یا بے نامی نہیں چل رہی. اس کے جو ہیں جو باقی کاروبار ہیں, اس کا کوئی ملک مقصود عرف مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ نہیں چل رہے. کوئی قاضی فیملی کے اکاؤنٹ جو ہیں حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے عمران خان نے نہیں کھولے.
یہ جو سارا کچھ یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ 30 سالہ 35 سالہ سیاسی اجارہ داری اور یہ کاروبار کا یہ ہے، یہ اور وہ جنوب والے، وہ کراچی والے اور سندھ والے جو ہیں، ان کا بھی کیا نام لینا، یہ جو ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا تھا تو وہ عمران خان، تو عمران خان تھا، اور عمران خان کو ہٹایا گیا، کوئی امریکی سازش کے تحت نہیں، یہ تو ان کا بیان سازش ہے۔ بالکل ہماری دیسی یہاں کی سازش تھی، اس سے ہٹایا گیا، اور جو سازش والے تھے اب منہ چھپائے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی سچویشن نہیں کر سکتے۔ آئندہ بھی مقابلہ ہوگا، یہ اجارہ داری پاکستان کی قسمت خراب ہوگی، لیکن اتنی خراب نہیں ہے کہ ان دو جماعتوں، دو کمرشل امپائرز کی اجارہ داری قائم رہے۔ ٹھیک ہے، دیکھ لینا آنے والا وقت جو ہے تبدیلی کا ہوگا، اور ہٹا کے سیاسی تجربے میں اضافہ ہوا ہے۔ ہاں، یعنی آپ ایک بار پھر تبدیلی سے پر امید ہے۔ سلمان صاحب، نئی پیدا شدہ صورتحال میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہ پارٹی کے اعتماد پر پورا اتر سکیں گے؟ دیکھیں، پنجاب پاکستان کی سیاست میں بڑا اہم ہے۔ یہ تبدیلیاں صرف پنجاب کے محاذ پہ ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور حماد اظہر تمام تر رکاوٹوں کے باوجود باہر نکلے تھے، اسی لیے انہیں اکاموڈیٹ کیا گیا، اور شفقت محمود اس پارٹی کے اندر ایک سنجیدہ شخص کا نام ہے، پڑھے لکھے، وہ غالباً اس طرح کی مزاحمتی سیاست کے قائل نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں ان کا اس طرح ہٹایا جانا، ویسے تو انہوں نے خود ریزائن کر دیا ہے، لیکن یہ جو شمالی پنجاب کے پریزیڈنٹ جس شخص کو بنایا گیا ہے، عمر کیانی صاحب، کہ یہ صاحب وہ ہیں جب حکومت بننے کے بعد سب سے بڑا ادویات کا سکینڈل آیا تھا کئی 100 ارب کا، یہ وہ صاحب تھے، ان کو ہٹایا گیا تھا، پھر پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنایا گیا، اور اب وہ شمالی پنجاب کے صدر بنائے گئے ہیں۔ اور میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ کی ناکامی کا تاثر ہوا ہے، وہ اس لیے ہوا ہے کہ راول پنڈی ڈویژن، یا میں اسے کہہ لوں پوٹھوہار کا علاقہ جو ہے، جس میں ہمارے ایاز امیر صاحب کا چکوال بھی ہے، جھیلم بھی ہے، اٹک بھی ہے، یہاں سے اصل لوگ چکوال کا ہے، کہ وہاں سے لوگ نکلنے چاہیے تھے، اور وہاں سے لوگ نہیں نکلے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ڈاکٹر یاسمین راشد اور حماد اظہر کی نامزدگی کا عمل جو ہے ایک مثبت اور مؤثر، دوسری طرف جنوبی پنجاب ہے، جنوبی پنجاب میں خسرو بختیار صاحب تو سٹاف ہی نہیں تھے، اچھا، کسی تنظیمی ہوتے، وہ تو جماعتوں کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی حکومت میں ہے اور کون سی پارٹی حکومت میں آنے والی ہے۔ یہ نامزدگیاں حکومت کے دوران ہوئی تھی، اور یہ سارے وفاقی وزراء تھے، اور خان صاحب وہ ٹھیک ہے، ان کی سیاست ان کی ذات کی وجہ سے ہے، وہاں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، اور یہ دیکھ لیں کہ جب مزاحمتی رول آیا تو یہ سارے ایکسپوز ہو گئے ہیں، تو لہٰذا یہ ساری جو انہوں نے نامزدگیاں کی ہیں، یہ آنے والے وقت کے اندر ایک مزاحمتی کردار کے حوالے سے ہیں، یہ کس حد تک کامیاب رہیں گی یہ آنے والے چند ہفتوں میں ظاہر ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تنظیم سازی کا مقصد کیا ہے، اور جو نام سامنے آئے ہیں، اب جنہیں ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، کس حد تک بہتر ہیں؟ دیکھیے، جو پارٹی کا رول جو ہے بدل گیا ہے، پہلے پارٹی پاور میں تھی، اب اپوزیشن میں ہے، تو اس کے حساب سے بھی تنظیمی تبدیلیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا جو امپیکٹ اس تبدیلی کی بنیاد بنا ہے، وہ ابھی جو ریزسٹنس کی موومنٹ تھی، اور جو کہ کچھ چلی کچھ نہیں چلی، اس کی مختلف ایکسپلینیشن ہیں، اس کی وجہ سے بھی آرگنائزیشن کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ہے اس قسم کی صورتحال جس میں کنفنٹریشن ہے، لانگ مارچ ہے، شارٹ مارچ ہے، یہ سچویشن آئندہ بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اس قسم کی تبدیلیاں کرنا کوئی حیرانی کی بات نہیں، بلکہ یہ ایک قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ایک سیٹ آف لیڈرشپ کے بعد آپ دوسری سیٹ آف لیڈرشپ کو سامنے لاتے ہیں کہ وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو چیلنجز اور ایشوز ہیں، کامیابی کا دار و مدار دو چیزوں پہ ہے، ایک تو لیڈرشپ کی اپیل، کیونکہ بنیادی نقطہ تو عمران خان ہے سارے پروسیس کے اندر، اور اس کے بعد جو ان کے بہاف پہ جو لیڈرشپ ہے، ان کا انفلوئنس جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے۔ صدرن پنجاب کے اندر جو لیڈرشپ کے چیلنجز ہیں وہ سینٹرل اور ناردرن پنجاب سے مختلف ہیں، لہٰذا آپ کو وہاں کی لیڈرشپ ایک اس مخصوص حالات میں تیار کرنی پڑے گی، اور پنجاب کے اندر وہ لیڈرشپ ضروری ہے جو ڈٹرمنڈ ہو، جو موبلائزیشن کی کیپیسٹی رکھتی ہو، جس کی ایک پاپولر اپیل ہو
کیونکہ اس کے بغیر یہاں اس لیے سینٹرل پنجاب میں موبلائز کرنا ہے مشکل ہے، کیونکہ یا تو اقتصادی مفادات ہیں جو بزنس اور کمرشل انٹرسٹ ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو لائیے جن کے ذریعے آپ پڑھے لکھے لوگوں کو موبلائز کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تبدیلیاں اچھی تبدیلیاں ہیں، لیکن ٹیسٹ ہے کامیابی ہوگی کہ نہیں ہوگی. آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ خسرو بختیار کو کیوں ہٹایا گیا، اور شفقت محمود صاحب نے جو استعفیٰ دیا ہے اپنے عہدے سے، اس کی وجہ ان کی صحت ہی ہے یا پس پردہ کچھ اور معاملہ تھا؟ جو لیٹسٹ ٹرینڈ مریم پی ٹی آئی کے اندر ایمرج ہو رہا ہے نا، آپ دیکھیں مختلف ان کی جو پوزیشنز ہیں اس کے اوپر وہ لوگ آ رہے ہیں جو کہ ہارڈ کور پی ٹی آئی اسٹاف ہے. جنرل سیکرٹری ہیں، بڑا اہم عہدہ ہے ماضی کے اندر جہانگیر ترین صاحب کے پاس رہا. آپ کو پتہ ہے وہ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے مختلف پارٹی سے ہوتے ہوئے آئے تھے، لیکن اسد عمر صاحب ہیں، انہوں نے اپنی سیاست ہی پی ٹی آئی سے شروع کی ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو ڈاکٹر یاسمین صاحبہ وہ پی ٹی آئی اسٹاف ہیں. حماد اظہر، ان کے والد صاحب ضرور مختلف جماعتوں کا حصہ رہے ہیں، لیکن حماد اظہر کے بارے میں یہ پارٹی کے اندر یہ ہے کہ وہ بھی ہارڈ کور پی ٹی آئی اسٹاف ہیں اور ایک عمران خان کے لائلسٹ ہیں، اور وہ مختلف اوقات میں وہ بالکل اپنے آپ کو اپنا جو لوہا بھی منوا رہے ہیں. اور عامر کیانی صاحب کے حوالے سے مختلف جو خبریں ماضی میں بھی آتی رہیں، لیکن وہ نارتھ پنجاب کے اندر انہوں نے جو 2018 کے انتخابات میں اچھے نتائج دیے تھے، وہ کوئی ادویات کا پرائسنگ میکانزم تھا. میرے خیال میں موجودہ حکومت جو ہے شہباز شریف صاحب کی، ان کو اس حوالے سے ایک ضرور رپورٹ سامنے لانی چاہیے. جو ابھی سلمان غنی صاحب نے بات کی کہ اگر ان کے اوپر اس طرح کے الزامات ہیں، ان کے مال شال کمایا، تو بالکل ہی ہیز ٹو فیس دا کورٹ آف لا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو زیادہ بات یہی ہے. باقی آپ کا جو ہے وہ ساؤتھ سے خسرو صاحب، آپ کو پتہ ہے وہ بھی تھوڑے سے جو ہے نا وہ فیئر ویدر والے فرینڈ والے، ان سے تعلق ہے کہ جب موسم اچھا ہوتا ہے تو وہ پھر اڑاری بھر لیتے ہیں، جب موسم وہ جو آل ویدر فرینڈ والا نہیں ہے کہ جس میں تھوڑا سا سختی ہوتی ہے تو وہ پھر ساتھ رہتے ہیں. وہ ذرا میرے خیال میں آج کل اگر آپ کی مشاورت بھی خان صاحب کو حاصل ہو جائے تو پارٹی کے لیے اچھا نہ ہوگا. سر اب آپ کے توسط سے، پروگرام کے اس توسط سے وہ مشورے تو ہم دیتے رہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے خان صاحب اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی مرضی آپ کے مالک ہیں. خان صاحب نے کوئی سبق سیکھا ہے؟ اب ایسے پنچیوں کو پارٹی میں جگہ دی جائے گی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یقین کریں کہ عمران خان کی پارٹی جو پی ٹی آئی، تو چلو انہوں نے جو بنائی اپنی بنائی، وہ پارٹی کو اصل جو چہرہ جو ابھی نکھارنے میں مدد دے رہے ہیں نا، وہ سلمان صاحب کے دوست دے رہے ہیں سیریسلی. اب پارٹی کے اندر جو ایک جو پہلا فیز ہوا ہے، لوگوں نے ماریں کھائی ہیں، اب اگلے فیز کے اندر اور مارے کھانے کے لیے تیار ہیں کہ جو مار کھاتا ہے، جو پارٹی کے اندر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ جی میں بالکل مزاحمتی تحریک کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوں. تو میرے خیال میں ایسے گڈ ٹرینڈ کہ آپ کو ریوارڈ کیا جاتا ہے. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے حوالے سے یہ جو دکھتا ہے وہی دکھتا ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.